बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की कौमी असम्बली इन दिनों जिस तरीके से अदम बर्दाश्त का एक भरपूर मुजाहरा करती दिखाई दी, इसकी मिसाल माजी में भी मिलती है, लेकिन इस बार अफसोस इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये वो हुकूमत है जो कहती है कि हम तो अवाम के इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, और अपोजिशन माजी की, चाहे वो PMLN है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की सूरत में जो अब मौजूदा अपोजिशन है, कि मुल्क के सारे जो भी मसाइल हैं उनकी ज़िम्मेदार ये दो जमातें हैं। लेकिन जब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने 3 दिन बात करने की कोशिश की कौमी असम्बली में, तो जिस किस्म के मनाजिर हमने देखे, एक दूसरे को जैसे किताबें फेंकी गई एक दूसरे पर, और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात तो ये है कि लोगों की घरों की ख़वातीन को क्यों लाया जाता है। जिस तरीके से माँ बहन की फौहश गालियाँ निकाली गई, एक तरफ अली नवाज अवान थे जिन्होंने गलीज़ गालियाँ निकाली, वो वीडियोज़ वायरल हैं, और दूसरी तरफ शेख रोहेल असगर थे जो ये कहते हैं कि गालियाँ पंजाब का कल्चर है। अब इन लोगों को क्या करें? ये लोग पार्लियामान में मौजूद हैं, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मौजूद हैं जिसको हम मुअज़्ज़ज़ कहते हैं, जिसकी इमारत पर बड़ा बड़ा कलमा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या वाकई उस चीज़ का लिहाज किया गया? जिन किताबों पे अल्लाह और रसूल का नाम लिखा है, उन किताबों के साथ क्या सलूक किया गया? और ऐसा नहीं है कि इसमें अपोजिशन के लोग सिर्फ शामिल हैं, हमारे पास हुकूमती लोग हैं, विजुअल्स आपके सामने मौजूद हैं, इसमें खुद वफाकी वज़रा शामिल हैं। हालांकि कहा जाता है कि पार्लियामान की कार्रवाई चलाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन ये हमारे सामने 3 दिन माहौल रहा। कल बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर की, जवाब में असद उमर साहब ने तकरीर की, आज बिलावल साहब की तकरीर थी, बिलावल साहब की तकरीर का जवाब वफाकी वजीर हमाद अजहर ने दिया, और हमाद अजहर जब जवाब दे रहे थे तो उस दौरान शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वॉकआउट कर गए। एक तो इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई ये पाकिस्तान की सियासत है, ये पार्लियामान है, ये अदम बर्दाश्त है, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी? एक तरफ अवाम जो है उनके मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे, महंगाई की बात कर लें, बेरोज़गारी की बात कर लें, यहाँ पर बच्चे जो हैं उनको रेप किया जा रहा है, मदारिस जो हैं वहाँ के विजुअल्स हमारे सामने आते हैं जो बच्चों के साथ वहाँ किया जा रहा है। ये लोग कानून साजी करेंगे, ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, ये आवाम को बताएंगे कि हाँ हम आपके वोट लेकर आए हैं और आपके लिए ही बैठे हैं, आपको रिलीफ देने के लिए और आपके मसाइल दूर करने के लिए। अफसोस होता है ये मनाजर देख के। आज की मिसाल लीजिए जो बलूचिस्तान असेंबली में हुआ, जब बलूचिस्तान बजट जो है वो पेश किया जाना था, वहां के मनाजर देखकर आपको लगेगा कि वाकई ये कोई मैदाने जंग है। वहां पुलिस को बुला लिया गया, लाठी चार्ज हुई, शेलिंग की गई, ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि हमें हटाने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी जो है वो आई और असेंबली का उन्होंने गेट जो है वो तोड़ दिया। ये एक वॉर जोन लग रहा है जो इस वक्त आपको बलूचिस्तान असेंबली के मनाजर हमने दिखाए हैं। तो आज सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे, और ऑब्वियसली कुछ और मामलात भी हैं जो अगेन हमारे इन्हीं लेजिस्लेटर्स से जुड़े हुए हैं, इसी पार्लियामान से जुड़े हुए हैं, और वो है इंतखाबी इस्लाहात का मामला, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा है, उनकी रिजर्वेशन सामने आई हैं। तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे आज। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN की, मेंबर पंजाब असम्बली हैं। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमारे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब मौजूद हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी साहब का ताल्लुक है, कोयटा में मौजूद हैं। काकर साहब, मैं आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो मुझे ये बताइए, कौमी असम्बली हमने देखा, दीगर सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनके मनाजिर हम देखते हैं, लेकिन आज बलूचिस्तान असम्बली में भी जो हुआ वो भी कुछ कम नहीं था। ये क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान की सियासत में इस कदर अदम बर्दाश्त का जिम्मेदार कौन है? बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, बलूचिस्तान असेंबली पे फोकस करते हुए पहले तो हम जरा फैक्ट्स स्टैब्लिश कर लें, ताकि अगर हम अग्री कर लें फैक्ट्स पे, उसके बाद बात समझने में निस्बतन आसानी होगी। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन जो राइट ऑफ कन्वीन है होना है असेंबली का, उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं असेंबली कन्वीन नहीं होगी बजट सेशन के लिए। दुनिया में जितनी जमहूरियतें हैं उन्होंने राइट टू कन्वीन करने के लिए डेकेड्स और इवन सेंचुरीज पे मुबैन स्ट्रगल की है, और पार्लियामेंट का ये इनहेरेंट राइट है। कमाल ये है कि ये डेमोक्रेसी के चैंपियन, ये सिविलियन सुपरमेसी की चैंपियनशिप के स्लोगन्स देने वाले लोग राइट टू कन्वीन को चैलेंज कर रहे हैं और कहते हैं हम असेंबली का इजलास नहीं होने देंगे। वहां मुख्तलिफ कारकुनान को जमा करके असला बरदार, डंडा बरदार,
اور ڈنڈا بردار اور جس طرح کیپٹل ہل پہ مظاہرہ ہوا اور اس کو دنیا کی جمہوریتوں نے اور سویلائزڈ ممالک نے اس کو انسرکشن سے تعبیر دی، بغاوت سے تعبیر دی. دیکھیے رائٹ ٹو ایجیٹیٹ اور رائٹنگ جو RIOT رائٹنگ ہے، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، فساد کرنا، ان دونوں میں تمیز ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں ہمیں جھگڑا کرنے کی، فساد کرنے کی، چیف منسٹر صاحب پہ انہوں نے جوتے پھینکے، بدتمیزی کی، ان کو فزیکلی اسالٹ کرنے کی کوشش کی. خالی بوتلیں ان پر پھینکی گئی جام کمال صاحب پہ، اور ان پہ بالکل جوتے پھینکے گئے. یہ ساری اطلاعات ہمارے پاس ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس میں بنیادی وجہ یہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بجٹ اجلاس نہیں ہونے دیں گے، بجٹ نہیں پیش کرنے دیں گے. اپوزیشن کہتی ہے ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا. بہرحال بجٹ پیش ہو گیا، لیکن ایک چیز یہ تو اپوزیشن کا، چلیں آپ جس طریقے سے بیان کریں بڑا غلط مطالبہ ہے بجٹ اجلاس نہ ہونے دینا یا بجٹ پیش نہ کرنے دینا، لیکن آپ بھی حکومتی اتحادی انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو پی ٹی آئی والے آج تمام تر لوگ ہی میرے خیال سے کہیں نہ کہیں مصروف ہو گئے کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی کوئی اویلیبل نہیں تھا، لیکن آپ تو اتحادی ہیں نا. حکومت کے اپنے یہاں سینٹر میں بیٹھے اتحادیوں کو مسائل ہیں، PMLQ کو مسائل ہیں. یہاں جب بجٹ وہ پیش کر رہے تھے آپ نے دیکھا PMLQ نے کیا کہا. وہی چیز جو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ مشاورت کرنے کے عادی نہیں ہے، حکومت کے اپنے اتحادی یہ بات کر رہے تھے کہ بجٹ کے حوالے سے کوئی اجلاس میں کسی نے بھی مشاورت نہیں کی. ہماری تجاویز آئیں، سجیشنز آئیں، کسی نے نہیں سنا. دیکھیں بجٹ میں جب بھی بجٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور کولیشن حکومت کا آپ حصہ ہوتے ہیں، بعض اوقات اتحادیوں کو یہ شاید ان کے کنسرنز ہوں، چاہے ان کے اعتراضات ہوں کہ ان کی تجاویز کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور گورنمنٹ کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ایگزیکٹو کے پاس ہے کہ وہ پلان کرے بجٹ کو، وہ بجٹ سامنے لے کر آئے، ریونیو اور سپینڈنگ کی جو اسپریڈ شیٹ ہے فار دا ہول فائنینشیل ایئر وہ پیش کرے اور اس کی اپروول یا ڈس اپروول اسمبلی سے ہو. اس رائٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آپ اس پہ بس بطور اتحادی اس پہ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی نو کانفیڈنس ایکسپریشن نہیں ہے اوور دا گورنمنٹ. یہ ان ہاؤس ان کے اپنی ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کی بات مانتی ہوں، لیکن اگین جو بلوچستان کا آپ نے ایک جواز دیا کہ اپوزیشن وہاں پہ کیوں نہیں اجلاس ہونے دے رہی تھی یا وجہ کیا ہوئی کہ یہاں تک نوبت آئی، وہ بھی چلے میں نے آپ کا مان لیا. یہاں سینٹر کے بجٹ کے حوالے سے بھی مان لیا کہ اتحادیوں کی جو شکایتیں ہیں وہ ایک نارمل کہہ لیں کہ جی رویہ بن چکا ہے ہمارے ہاں. بٹ عظمہ بخاری صاحبہ، گالیاں، کتابیں پھینکنا بجٹ کی جس پہ بات ہو رہی ہے، جو بجٹ کا سیشن ہے، بجٹ کا اجلاس ہے جس کا، اور گالیاں بھی وہ نہیں، میں کیونکہ آپ سے اور سسی پلیجو صاحبہ سے ایکسپیکٹ کروں گی کہ یہاں چاہے PTI کے ہوں، PMLN کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، آپ لوگوں کی گھروں کی خواتین کو کیوں گھسیٹ کے لاتے ہیں؟ وہ انوسنٹ گھر میں بیٹھی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے گھر سے بھائی گئے ہیں، شوہر گئے ہیں، یہ وہاں جا کے کیا گالیاں دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ ماں بہن کی فحش گالیوں تک بات آ جاتی ہے. بہت شکریہ سعدیہ. پہلے میں بلوچستان پہ ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. کاکڑ صاحب نے تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے، جی دوسرا رخ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن بہت دنوں سے جو ہے وہ باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہے. مجھے یہ بتائیے، جب آپ ان کو سنیں گے نہیں، آپ ان کو پوچھیں گے نہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ایگریشن ہی ہوگا نا. اور جب آپ کسی کو حق نہیں دیتے، پھر وہ حق چھیننے والی بات. اور بلوچستان جو ہے وہ بہت سینسٹیو صوبہ ہے اس حوالے سے، وہاں پر بہت ساری انسرجنسیز اور بہت سارے مسائل ویسے بھی رہتے ہیں. سو ہمیں آپ مجھے یہ بتائیے، بلوچستان میں کون سا طبقہ ہے جو سڑکوں پہ نہیں رہا؟ وہ اساتذہ ہوں، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ جو مرضی ہو، مار مار کے ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کہ آپ نے مارنا ہے، آپ نے ڈنڈا اٹھا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کسی کو نہیں بخشنا، کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی مطلب جمہوریت؟ یہ اب کوئی اور چیمپئن پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہے نا. تو یہ بتا دیں یہ جمہوریت میں کہاں ہوتا ہے؟ وہ جو اتنے دنوں سے باہر دھرنا دے کے بیٹھے تھے اپوزیشن کے ممبران، آپ نے سے آپ جو ہے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بجٹ اجلاس جو ہے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے بلڈوز کریں گے، جیسے اوپر کر رہے ہیں سارے، ہم بھی نیچے یہی کریں گے، ہم بلڈوز کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پھر ظاہر ہے جب آپ ایک ایکشن کرتے ہیں، اس کا ری ایکشن آتا ہے، اور 3 سال بہت ہوتے ہیں.
इतना सारे मामलात को देखते हुए मुझे ये छोड़िए अपोजिशन जो है वो क्या कर रही है, इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। वो बजिंजो साहब की रोज हम स्टोरी सुनते हैं, वो नाराज हो गए, इनके कुछ वज़रा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो साथ चलना नहीं चाहते। तो ये इनके खुद के बीच में जो एक लड़ाइयां और रिफ्ट चल रही है, उससे पूरा अनरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, और ये अनरेस्ट को माफ कीजिएगा ऐसे छुपाया नहीं जा सकता। तो आप कह रही हैं कि इतने दिनों से वहाँ एहतजाज चल रहा था, अगर एंगेज कर लेते तो नौबत यहाँ तक नहीं आती, मुज़ाकरात हो जाते, मुशावरत हो जाती, कुछ उनकी सुन ली जाती, तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। और जो हुकूमत होती है, देखिए सादिया, जो हुकूमत होती है उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए, उसका ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, और चूंकि वो रिसीविंग एंड पे होती है, उसको ये तमाम मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने इमरान खान साहब की तरह किसी जोम का शिकार हैं कि बस मैं समझता किसी को कुछ नहीं, और अपोजिशन जो है बस ठीक है, उसको आप ये करें, उसको मार धाड़ करें, उनके साथ जो मर्जी करें। अभी कल हमारी असम्बली के अंदर जो है परवेज इलाही साहब ने वजीर कानून को बात नहीं करने दी, और वजीर कानून को शट अप कॉल देके बिठा दिया, और वो भी बहुत अनॉयड थे। वो पाकिस्तान पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर जो है वो बड़ा सवालिया निशान वो कर रहे थे। तो ये मामलात इस वक्त पोलराइजेशन जो जिस स्टेज तक पहुंच गई है, वहां बहुत मुश्किल है अपोजिशन और हुकूमत जो है ये हाउसेज, मुझे नहीं पता ये अब आइंदा आने वाले दिनों में कैसे चलेंगे। जो बात आपने गालियों के हवाले से की, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, मैं मजम्मत करती हूँ उसकी, ये जो गलत हुआ। लेकिन आप ये बात जरूर देखने की है कि ये हम औरतें जो है वो पता नहीं, हम एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं किसी भी तरफ से, वो जो है हम तक जो है वो गालियां पहुंचा दी जाती हैं। मुझे ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा के बारे में पूरा वक्त तूफान बदतमीजी बर्पा करना, उनके बारे में गंदे गंदे नारे जो है वो लगाना, ये कहाँ का इंसाफ था। और जब आप ये करेंगे तो उसका ख्याल ये है कि आग जो है वो आपके घर तक नहीं जाएगी, और वो जो है वो बनी गाला को बख्श देगी, ऐसा नहीं होता। यही बात अच्छा, लेकिन मैं इसमें कर रही हूँ कि खुदारा बात को किसी की खवातीन को लाना बिल्कुल गलत बात है, आसान है, बुझाना मुश्किल है। ठीक है, एक चीज, क्योंकि यहाँ पर पीएमएलएन के हवाले से बात की, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है आपकी जमात के शेख मैं आती हूँ काकर साहब, मैं अब एक प्लीज मुझे बात करने दीजिए कि क्योंकि मैं अज़मा भी बैठी हुई हैं, खुद भी खातून हैं, मजम्मत भी कर रही हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी, क्योंकि पार्टी में एक उनका भी नाम है, ओहदा है, उनकी एक से है। तो जब खवातीन के हवाले से अगर कोई भी मुअज़्ज़ज़ रुकन पीएमएलएन का बात करता है, जैसे पीपल्स पार्टी में मुझे अच्छे तरीके से याद है, इनके शायद एमपीए इमदाद पिताफी ने कोई बात की थी, वहाँ पर आसिफा बख्तावर और बिलावल साहब ने उनका नोटिस लिया, और पता नहीं उन्होंने माजरत की थी जाके नुसरत सहर अब्बासी से, या कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम मरियम नवाज साहिबा से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनकी पार्टी के कुछ मर्द हजरात, कुछ मेंबर्स खवातीन के हवाले से ऐसी बात करते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई की जाए। और काकर साहब, आपकी इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई के हम एक्सपेक्ट करते हैं अली नवाज अवान साहब से, जिन्होंने वहां पर गालियां निकाली। सादिया लेट मी क्लैरिफाई। जी सादिया लेट मी क्लैरिफाई। गालियां अली नवाज अवान की तरफ से दी गई, रोहेल असगर साहब की तरफ से नहीं दी गई। उन्होंने जो स्कफल हो रहा था, जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो है वो गंदे नारों के बाद, उसके बाद उनके बीच में स्कफल हुआ, जिसमें नहीं, वहां तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वहां पे मैं अज़मा, आपकी बात बिल्कुल सही है। अली नवाज अवान साहब ने वहां पर गालियां दी, शेख रोहेल असगर साहब ने बाद में गालियों के हवाले से कहा कि गालियां पंजाब का कल्चर है। लेकिन मैं इससे पहले की बात भी कर रही हूँ, कुछ वीडियोस और भी हैं, जब आपको याद होगा कि पार्लियामान के बाहर, पार्लियामेंट लॉजेस की बिल्डिंग के बाहर उन्होंने गालियां निकाली। शेख रोहेल असगर साहब ने भी वही गालियां पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर खड़े होकर निकाली हैं। और वो क्यों निकाली कि मरियम औरंगजेब के पीछे कमर के ऊपर डंडे मारे गए, इस बात के ऊपर उन्होंने गालियां दी गुस्से के साथ आके। काकर साहब फरमाइए, फिर मैं पार्टी की मेंबर चले। ओके, गॉट योर पॉइंट में काकर साहब बताइए, फिर मैं शशि पलेजो साहबा की तरफ जाना है, उनसे बात करनी है। कत्ल हो जाते हैं इन बातों पे। अच्छा जी, काकर साहब जी, मैं पहले तो उस्मा की जो बात थी ना अपोजिशन को एंगेज करने वाली की, उस पर जरा वजाहत दे दूं। देखिए, अपोजिशन का यहाँ पे जो धरना था या जो एजिटेशन थी, वो ये कह रहे थे कि आप बजट में जो इनके हल्के हैं उसमें जितने भी स्कीमात रखेंगे वो अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनकी मर्जी के मुताबिक रखेंगे। जबकि आईनी तौर पर जब एक हुकूमत तश्कील पाती है, ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार होता है कि वो अपना डेवलपमेंट प्लान मुख्तलिफ हलकों में किस तरीके से रखती है,
یہ کانسٹیٹیوشنل پریکٹس ہے, یہ پاس پریکٹس ہے. جب عظما گیلانی صاحبہ کی, جس میں ہم بھی اس میں شامل تھے, حکومت تھی, اسی اپوزیشن کو 1 روپیہ بھی اسکیم کے حوالے سے نہیں دیتے تھے. کبھی انہوں نے نواب ثناء اللہ کے خلاف نہ یہ جسارت کی کہ وہ جوتے پھینکتے یا کوئی اور اس طرح کی حرکت کرتے. جب جمعیت علماء اسلام خود حکومت میں تھی, انہوں نے بھی کبھی اپوزیشن کے حلقوں میں ان نمائندگان کے حوالے سے کبھی کوئی اسکیم نہیں رکھی تھی. تو پہلے پاس پریکٹسز کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح ہوئی تھی. اچھا چلیں, مجھے سسی پلیجو صاحبہ, آئی ایم ریئلی سوری میں اس سیگمنٹ میں آپ سے بات نہیں کر سکی, بٹ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پھر آپ کی بات ادھوری رہ رہا. مجھے اجازت دیں تو میں بریک سے واپس آ کے آپ سے آپ کا تفصیلاً جواب میں سن لوں گی. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, آپ کی رائے اسی پر کہ پہلے قومی اسمبلی اور اس کے بعد بلوچستان اسمبلی, آپ کس کو رسپانسبل سمجھتی ہیں اس قدر جو ہماری سیاست میں انٹالرنس آتی چلی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ, یہ بالکل قابل مذمت بات ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن خاص کر بلاول صاحب نے تو اپنے ممبرز کو بھی کہا کہ کوئی ہاتھا پائی اس حوالے سے اس میں نہیں آنا چاہیے. احتجاج حق ہے اپوزیشن کا, اس میں ہمارے ممبرز بھی احتجاج ہوتا ہے ریگولر, لیکن چونکہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی کارروائی دوسرے کسی آئینی فورم پہ چیلنج نہیں ہو سکتی. لے دے کر جو بھی معاملہ ہوتا ہے, کسٹوڈین ہوتا ہے اسپیکر. اسپیکر ہیز ٹو بی امپارشل اینڈ نیوٹرل, جو نیوکلس بھی ہے آپ کے ہاؤس کا, اور رولز کے مطابق جو ہے جو بھی پروسیجر ہے ایون رولنگ سے دینے سے لے کر دوسرے حوالے سے بڑے وسیع ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اس میں خواتین کے حوالے سے خاص طور پر دونوں طرف کسی کے بھی خلاف کوئی ابیوزو اور ڈیروگیٹری لینگویج یوز ہوئی, اس کو ہم خراب سمجھتے ہیں. ایسا بالکل اس کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایون مرد حضرات, موزز اراکی نے بہت بھاری مینڈیٹ اپوزیشن بھی لے کر آئی ہے. اور لیکن ہم نے دیکھا کہ جو منسٹر صاحبان تھے, نام نہیں لینا چاہتی میں, لیکن کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کر, عموماً ایسا ہوتا ہے خاص کر کے بجٹ اجلاس میں, کہ جو اپوزیشن شور کرتی ہے, کیونکہ بہت سارے معاملات معاشی ایسے ہوتے ہیں, اسکیمز ایسی ہوتی ہیں, ڈیولپمنٹ پیکیجز ایسے ہوتے ہیں جس سے اپوزیشن کا they got each and every right to protest. اس حوالے سے اپوزیشن دنیا دیکھ رہی تھی, اپوزیشن لیڈر کو بات نہیں کرنی دی جا رہی. اہم ترین لیجسلیشن میں ون سائیڈڈ فیصلے کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے, دوسرے جو استحقاق کے پارلیمنٹ کا جوائنٹ کلیکٹیو ایفرٹ کے حوالے سے. بہرحال جو بھی ہوا, اتنی اہم قانون سازی ہو یا بجٹ, بہرحال 2 دنوں. اچھا, یہ حکومت کا پی ٹی آئی کا بھی, کیونکہ ان کے نمائندے موجود نہیں ہیں, یہ جو ہر جگہ پر بات کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کہ بھائی ہمارے وزیر اعظم کو بھی تو نہیں بولنے دیتے, ہم کیسے بولنے دیں اپوزیشن لیڈر کو. یہ جو دلیل پیش کی جا رہی ہے, یہ آپ کے نزدیک؟ جی ہاں, if you please let me complete. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو جگہ ہسائی نہ کرائے حکومت پر ذمہ داری آتی ہے, پہلی بھی اور آخری بھی, اور دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں یا تالے ہیں یا اپوزیشن کو بات کرنی نہیں دی جاتی, تو پھر دوسرے ہیومن رائٹ کے فورم ہو یا انٹرنیشنل معاشی فورم ہو, ہمیں جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کی بات جو ہے وہ اس حوالے سے خان صاحب کا یہی شروع کے, وہ آتے ہی نہیں ہیں, ایوان میں نہیں آتے. وہ آتے تھوڑے یوز ٹو ہوں, تھوڑا معاملہ فیملی سے وہ بھی چلے, لیکن اسد کیسر صاحب جو ہے اسپیکر صاحب, معزز اسپیکر صاحب, ان کو اپنے آئین پر پابند ہونا ہوگا اور رولز آف پروسیجر کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوگا. مختصر دوسری چیز یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو ہے وہ اپوزیشن کو اسپیس سکڑنا نہیں چاہیے. اپوزیشن کا بھی رولز کے موجب اتنا ہی حق ہے, اور بجٹ کے حوالے سے ان کا مسلسل یہ پروٹیسٹ رہا ہے. اور یہ کہنا کہ اپوزیشن از نتھنگ, یا اس حوالے سے دے میک نو ڈفرنس, obviously پھر کوسچنس ریز ہوتے ہیں. بلوچستان اہم صوبہ ہے, اراضی میں بڑا ہے, لیکن اسمبلی اتنی کوئی بڑی نہیں ہے, لیکن اہم ہے. اور اس میں آخری 2 چیزیں اس سوال کے جواب میں کہوں گی.
ہمارے سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب کل اچانک ایک جو ہے اس میں برین ہیمریج ہو گیا ہے, وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں, وہ ہمارے بڑے زبردست کولیگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. میرے خیال کاکڑ صاحب بھی ان کی طرف سے ہو کر آئے ہیں, ہماری دعائیں ہیں. جی جی آمین. بالکل صحیح ہے. یہ کاکڑ صاحب مجھے یہ بتائیے جی بالکل میں کہ ایک طرف تو جی جی میں آپ کچھ سسی پلیجو صاحبہ کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں, میں سوال کر لوں. نہیں, میں سسی صاحبہ کے خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ جی ہاں, عثمان کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب کرے. از ان اے ویری کریٹیکل سچویشن. ہم گئے تھے, عثمان ہیز بین اے ویری سین وائس آن دا فلور آف دا ہاؤس, اور بہت زیادہ لوگ رنجیدہ ہیں. دعائیں ہیں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. آمین. میں سعدیہ ایک دو چیزوں پہ آپ کی اجازت اگر ہو. ابھی جس طریقے سے کچھ ویژولز ہم نے دیکھے, اسپیکر صاحب کے کردار کی ہر جگہ پہ بڑی بات اپوزیشن کرتی ہے کہ جی وہ غیر جانبدار نہیں ہیں, وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بات نہیں کرنے دیا جاتے. ابھی بھی جب یہ معاملات طے ہوئے, کل اپوزیشن لیڈر نے فائنلی بات کی اور آج بھی بلاول صاحب نے بات کی, وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ بیلنس کرنے کے لیے لگا ایسے کہ کچھ حکومت کے ایم این ایز کے نام اور کچھ اپوزیشن کی طرف کے ایم این ایز کے نام لکھے اور کہہ دیا گیا کہ جی یہ ہدایات ہیں کہ اگلے نوٹس تک یا اس کے بعد جب تک ان کو بلایا نہیں جاتا وہ بلڈنگ میں یا پارلیمان کی کارروائی میں انٹر نہیں ہوں گے. لیکن بہت ہی کنوینئنٹلی وہ تمام لوگ جو حکومتی وزراء ہیں, وفاقی وزراء, جو ان ویژولز میں نظر آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ اسد کیسر صاحب کو نظر نہیں آئے ہوں گے, وہ ہر کسی کو نظر آ رہے ہیں, میڈیا نے دکھائے ہیں, ان کے کہیں پر نام ہی نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں. اس سے قبل میں گالی کلچر پہ کچھ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ کی اجازت ہو. دیکھیں, ہمارے ہاں جس طرح خواتین کو خصوصی طور پہ اور مرد حضرات بھی یہ جو ابیوزو کلچر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا, یہ ہماری مورل بینکرپسی, اخلاقی بد انتظامی کا نشاندہی کر رہی ہے. دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ میرے لیے عزت کے درجے میں والدہ کی حیثیت رکھتی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ عزت میں ہمارے لیے بہن کا درجہ رکھتی ہیں. پیریڈ. کسی کو یہ بات پسند ہے یا ناپسند ہے, یہ کہنا, یہ جواز اگر میں دوں کہ جی اگر آپ نے وزیر اعظم کی اہلیہ کے اس میں کوئی گستاخی کی ہے تو میں جواباً مریم صاحبہ کے گھر تک وہ آگ پہنچے گی, یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. عظمیٰ میری بہن ہے. ہم سب کو ایز اے پولیٹیکل کلاس اس چیز پہ اگریمنٹ کرنی چاہیے کہ کوئی نو میٹر واٹ, آپ کو عمران خان صاحب سے نفرت ہو, آپ کو میاں شہباز یا میاں نواز شریف سے نفرت ہو یا بلاول صاحب سے نفرت ہو, اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ جا کر ان کے گھروں کی خواتین تک یہ باتیں پہنچائیں. وہ جو گھروں میں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ گھروں کی خواتین جن کو پتا بھی نہیں ہے, جن کا لینا دینا بھی نہیں ہے سیاست میں, جن کو کچھ نہیں پتا کہ پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے, ان کو نہیں بخشا جا رہا. جو ہماری سیاست میں خواتین ہیں ان کو تو پتا نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے. یہ انفارچونیٹلی ایک ایسا عجیب کلچر بنتا جا رہا ہے جس کو ہر کوئی پروموٹ کر رہا ہے. اور ہمیں سب کو کم سے کم اس منیمم پوائنٹ آف کامنالٹی پہ آ کر یکجا ہونا چاہیے. سسی ماشاءاللہ ایک بہت میچور پولیٹیکل ورکر ہے, میں عظمیٰ کو اسی طرح ایک پولیٹیکل میچور ورکر کے طور پہ دیکھتا ہوں. کم سے کم ہم جیسے لوگوں کو مختلف فورمز پر آ کر اپنی ڈگنیٹی کو بھی برباد کر کے اور کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اگر ہم گالیاں بکنی شروع کر دیں گے, یہ کیا ہمارے گھر کی تربیت شو کر رہی ہے, سیاسی تربیت شو کر رہی ہے, سیلف گرومنگ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. میں اب آ جاتا ہوں آپ کی اسپیکر صاحب. دیکھیے جی مکمل کر لیجیے کاکڑ صاحب, جلدی سے میں عظمیٰ صاحبہ کی طرف جانا ہے. جی فرمائیے. دیکھیں, اسپیکر صاحب ایز اے کسٹوڈین ہاؤس کو جیسے چلا رہے ہیں ان کو یقیناً جج کیا جا رہا ہوگا. میری مؤدبانہ گزارش دونوں ہاؤس کے کسٹوڈین سے اور پروونشل اسمبلی کے کسٹوڈین سے بھی یہ ہے کہ دیکھیں, فلور آف دا ہاؤس اس لیے ہے کہ آپ ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ کریں, اور اس کے لیے جو ٹی او آرز ہیں, ٹرمز آف ریفرنس ہے کہ آپ نے ڈسکورس میں انگیج کیسے ہونا ہے. یہ ہائی ٹائم آ گیا ہے, پارلیمنٹ کا وقار کمپرومائز ہو گیا ہے, عام آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے, اور کوئی بہت
اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی جیت جاؤں گا, نہیں, میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اسد کیسر صاحب نے چلے علی نواز اوان کا نام آ گیا اور آنا بھی چاہیے جس قسم کی گالیاں دیں, لیکن دوسری طرف جو کتابیں پھینک رہے ہیں وہ مراد سعید ہو گئے, حماد اظہر ہو گئے, پرویز خٹک ہو گئے, وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کیمرے میں, فوٹیجز ہیں, ان کے نام ہیں نیوز لسٹ میں, تو پھر سب کے نام ہونے چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ بیلنس کرنے کے لیے یہاں سے 2 نام ڈال دو, 2 نام وہاں سے ڈال دو. میں کسی کی پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں کروں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے میچور ہو کر بہت پروفاؤنڈ انداز میں فلور آف دا ہاؤس کو چلانا پڑے گا. آپ کا برانڈ پارلیمنٹ ہے, آپ کا برانڈ بینگ اے پولیٹیشین ہے. چلانا پڑے گا. اب چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, سوال یہ عظمت بخاری صاحبہ, اب مجھے یہ بتائیے, میں اسپیکر کے کردار پہ تو آتی ہوں, یا اسپیکر صاحب کے حوالے سے جو عدم اعتماد کی تحریک کی بات چل رہی ہے اس پہ بھی میں آتی ہوں, کیونکہ 2 مختلف رائے آپ کی جماعت سے ہی سامنے آ رہی ہیں. لیکن یہ ڈیپٹی اسپیکر کے معاملے پر کیا ہوا؟ قاسم سوری صاحب کے حوالے سے کیوں واپس لے لی اپوزیشن نے اپنی یہ عدم اعتماد کی موشن؟ اس پہ بس جواب دے کے پھر میں ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گی کاکر صاحب کو. دیکھیے, یہ حکومت کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی, جی جو کل تک ہمیں ٹٹ فار ٹیٹ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں, قتل بھی ہو جاتے ہیں اسمبلی میں, کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ ہمارے وزیر اطلاعات تھے جنہوں نے پاکستان کی حکومت کی پالیسی ہمیں بتائی کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اگر قتل بھی ہو جائیں تو. انہوں نے یہ ریکویسٹ کی, پھر 24 گھنٹے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ان کو ہاؤس چلانا پڑے گا, اور ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں ایمیکیبلی ہاؤس کو آگے چلانا چاہیے, اور اس کی ریکویسٹ میں سے ایک یہ شامل تھی. تو یہ کسی بھی وقت واپس بھی آ سکتی ہے, یہ کوئی مطلب وہ تھی ایک پیپر پر لکھ کے موشنی جمع کرانی ہے. اب مجھے ذرا ہوا تھا اجلاس چلانے کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ سوری صاحب کے خلاف یہ واپس لے لیں موشن, ہم بولیں گے نہیں اپوزیشن لیڈر صاحب کی تقریر کے دوران. جی ہاں, اور ہاؤس کو چلانے کے لیے یہ جو کچھ انہوں نے تیواز طے کیے تھے. اب جو کاکر صاحب نے اتنی روح پرور جو ہے اور اتنی ایمان افروز تقریر کی ہے, کاش یہ تقریر کبھی عمران خان صاحب کو بھی کر دیں. عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ کی فوٹیج لیک ہوئی تھی جس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے ان کی کسی بھی خاتون تک, مریم نواز کو, اور جو ہے وہ فوٹیج لیک ہوئی تو بعد میں پھر ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا. بہرحال, اور وہ بٹھا کے اپنے سوشل میڈیا کے لڑکوں کو لڑکیوں کو ذرا ہمارے بارے میں کیا کیا کہا جاتا ہے, اور پھر عمران خان صاحب شاباش دیتے ہیں ان باتوں کو. یہ کبھی ذرا یہ روح پرور جو باتیں ہیں یہ کبھی ان کے سامنے بھی کیا جائے گا؟ آپ کی تو ایکسیس ہے ان تک, ان کو بتائیے گا کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ کسی کو سن رہے ہیں نا, تو میں کر رہا ہوں, وہ حرام پہ پلے ہیں. مجھے بات پوری کر لیجیے. کاکر صاحب نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, آپ نے انٹرپٹ بہت بولا, کچھ بولے ہیں آپ, برائے مہربانی مجھے یہی ہے آپ کا جواب لے لوں گی کہ آپ لوگ جو حکومت میں چلے جاتے ہیں, آپ نے اتنا لمبی گفتگو کی, سو میری رائٹ ہے کہ مجھے بات کرنے دیجیے. اچھا, میں بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. جی میں معذرت چاہتا ہوں. جی بہت مہربانی. عمران خان صاحب جو ہے وہ دوسرے کی اولاد حرام پہ پل رہی ہے, اور ان کی جو ہے وہ گھسیٹوں گا, اور ان کو وہ جو امریکہ میں جا کے بھی ان کو یہ یاد رہا کہ میں نے جو ہے وہ ان کے AC بند کرنے ہیں, میں ان کو چھوڑوں گا نہ, میں مر جاؤں گا, ان کو جو میں وہ قبر کی جو ہے اس تک نہیں چھوڑوں گا, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں, وہ دوپٹہ لے کے جو ہے وہ سیاسی جو مخالفین ہیں ان کی نقلیں اتارنا اور کرنا, یہ سب عمران خان صاحب کی خود کا کریکٹر کا ایک حصہ ہے, اور وہ یہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, وفاقی وزراء کیا وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر یہ سب کر رہے تھے؟ کیا وفاقی وزراء جو ہیں ان کو آشیرواد حاصل نہیں تھی؟ کیا عمران خان صاحب, اب تو ان کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آن ریکارڈ بھی آگے, ان کی ویمن MP میں نے بھی کہا کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ بس یہ کرنا ہے اور ہمیں نہیں جو ہے وہ بات نہیں کرنے دینی ہے, اور یہ دفعہ بدتمیزی برپا کرنا ہے. ہم نے بجٹ والے دن احتجاج کیا سعدیہ, اور احتجاج جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر نعرے بازی بھی ہوئی, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسک بھی بجائے گئے, لیکن کہیں آپ نے ہلڑ بازی دیکھی, کہیں آپ نے کتابیں پھینکتی ہوئی دیکھی, کہیں آپ نے جو ہے وہ یہ ہماری خواتین وہ پوسٹر لے کے کھڑی تھی, مریم اورنگزیب وغیرہ, ان کی خواتین نے جا کر وہاں جھپٹا اور جا کر وہاں جو ہے فل انہوں نے کوشش کی کہ حالات خراب ہوں. ہم نے نہیں کیا, ہمارے احتجاج میں نہیں ہوا, ان کو باقاعدہ پلان کر کے بھیجا گیا تھا, اور یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے میں تو کئی سٹیٹمنٹس ایسے ہیں جو میں دہرا بھی نہیں سکتی, جو وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں, دوسروں کی اولادوں کے بارے میں, دوسرے کے ماں باپ کے بارے میں, دوسروں کی قبروں کے بارے میں, دوسروں کی آخرتوں کے بارے میں وہ فیصلے کرتے رہتے ہیں خود بیٹھ کے. ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ان کو یہ بڑی بڑی باتیں کرنے کا کیا ان کو اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے؟ کیا عمران خان صاحب ایک مرد کامل ہے؟
اور آپ نے کہا کہ اس دن نہیں عمران خان کی طرف سے احتجاج تھا، لیکن وہاں سے یہ پلاننگ تھی، باقاعدہ پلانڈ چیز تھی یہ. ویسے وہ جو مائک لے کر آئے ہوئے تھے اور وہ سیٹیاں بجائی جا رہی تھیں، یہ چیزیں تو ویسے ہی ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے حکومتی اراکین. تو اس سے تو لگتا ایسے ہی ہے جو عظمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پلانڈ چیز تھی. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے، انفارچونیٹلی میرے بریک سے واپس آنے دے. کاکر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، سسی صاحبہ کی طرف بھی میں نے جانا ہے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سسی پلیجو صاحبہ مجھے بتائیے کہ سوری صاحب کے خلاف تو نو کانفیڈنس موشن واپس ہو گئی ہاؤس کو چلانے کے لیے، یہ چلیں باہمی طور پر اگریمنٹ ہو گیا، لیکن جو اسپیکر صاحب کے خلاف، اسد کیسر صاحب کے خلاف، کیونکہ پی ایم ایل این میں بھی دو رائے اس لیے آئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس پر غور نہیں ہو رہا ہے، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آئے گی اسد کیسر صاحب کے خلاف. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے خلاف آئے، جوائنٹ اپوزیشن جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اسپیکر صاحب کے خلاف ہی موشن لے کر آئے. سعدیہ، جو صورتحال پارلیمنٹ کی پی ٹی آئی نے کی ہوئی ہے، بیچ میں تو پورے تالے تھے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی انہوں نے بالکل میننگ لیس ایک بنا دیا. تو اس میں اب یہ سینٹ میں اب کچھ نہ کچھ یہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آیا، یعنی متصادم ہے آئین کے ساتھ، آئین کے اس چیز کی، یعنی آپ کو آئین کے خلاف جا کر وہ رات بیچ میں لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں اس حوالے سے وہ اتنا بھی اسپیس نہیں دینا چاہتے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن کی، خاص طور پہ وہ بیٹھ کر اس پر بات کر سکے. کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے ہم اپنا جو اس پر کنٹراڈکشنس ہیں یا اپنا بیانیہ ہے وہ دے سکیں. اہم ترین یہ بات تھی، اور الیکشن کمیشن چیخ کہہ رہا ہے، یہ اہم پوائنٹ تھی. میں نے کہا یہ ایسا نہ ہو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے، یہ مجھے ریکارڈ پہ رکھنی ہے، کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی میں اس پر بحث ہوئی تھی، اور کاکر صاحب بھی اس کے ممبر تھے، اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس پر کافی وہ کی تھی، اور لوگوں نے کہا انٹرنیٹ ووٹنگ بھی صحیح نہیں ہے، اوورسیز کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو، لیکن ڈوئل نیشنلٹی کیسے ووٹ کرے گی؟ یعنی ایک تو چیز یہ. دوسری چیز جو آپ نے کہی، آپشنز اپوزیشن کے پاس احتجاج کے حوالے سے، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، اس میں بالکل ہے. اگر انہوں نے اپنا یہ پارلیمنٹ کے حوالے سے قبلہ ٹھیک نہیں کیا پی ٹی آئی نے، اور یہ ون سائیڈڈ چیزیں ہوتی رہیں، اور صرف جو ہے ایک دو دن دنیا کو دکھانے کی اتنا گند جو بدمزگی ہوئی، اس کو جو ہونی نہیں چاہیے تھی، جو دے کوڈ ہیو کنٹرولڈ اٹ، اور اس کو ٹھیک، کیونکہ یہ مستی ساری انہی کی تھی. تو اس میں جو ہے وہ میرے خیال میں، اور کاکر صاحب جیسے لوگ ہیں وہ بڑے ہی میرے خیال میں سینسیبل اور فہمیدہ ہیں. سینٹ میں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کیا ہے، اور یہ خواتین کے حوالے، جو پنجاب کے حوالے سے یہ اچھا، لیکن آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بل ہیں وہ واپس لے حکومت کہتی ہے ہم واپس نہیں لیں گے. دیکھیں، یہ جلد بازی میں چیزیں نہیں ہوتی. آپ ووٹ رجسٹریشن کے حوالے سے بھی آپ الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے ان کو ایک طرف کر رہے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ جو ہے وہ چیز جو اس میں آپ کے جو پائلٹ پروجیکٹ تھا اس میں اتنے خدشات ریز کیے گئے، الیکشن کمیشن نے خود آ کر کمیٹی میں ہمیں کہا کہ یہ تو رپورٹ بھی لے نہیں کی. کاکر صاحب یہ پہلے تو ذرا اس کا کوئکلی جواب دے دیجئے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے لکھا بھی ہے چیف الیکشن کمشنر کو انہی چیزوں پر کہ جی مشاورت کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ آن بورڈ. آواز میں تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے تو مجھے تھوڑا سننے میں مسئلہ آ رہا ہے. سسی پلیجو صاحب ون لائنر پلیز ختم کر لیں بات کو، پھر میں کاکر صاحب کا جواب لوں. یہ انتہائی اہم لیجسلیشن ہے. اس حوالے سے اپوزیشن کے انپٹ کے بغیر، ان کی بات چیت اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ساری چیز، سارے پروسیس کے بغیر، یہ کہ دن آج انہوں نے کہا، ایک منسٹر صاحب فرما رہے تھے، تو یہ تو لیجسلیشن کرنی ہے. بھائی کیسے کرنی ہے؟ اگر یہ اس پر نہیں ہوا، آپ بات بھی کرنا نہیں دیں گے. جی آج پریس کانفرنس بھی کیا بابر روان صاحب نے اس پہ. کاکر صاحب، یہ چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بھی انتخابی اصلاحات ہیں اس پر مشاورت کی جائے، اینڈ آئی تھنک یہ تمام جماعتوں کو رائٹ تو ہے جاننا کہ کیا کر رہے ہیں. نہیں، بالکل ان کا رائٹ ہے.
دیکھیں انٹینشن آف دا لیجسلیشن کیا ہے. انٹینشن آف دا لیجسلیشن یہی ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس انشور کیا جائے جس میں تمام جماعتیں اس پہ ایگری کریں کہ اس کا جو آؤٹ کم اور رزلٹ آئے تو اس پہ انگلیاں نہ اٹھے, جو کہ پاسٹ میں ہمارے ملک میں یہ کلچر رہا ہے. جو ہارنے والی جماعت ہوتی ہے وہ تسلیم نہیں کرتی ہے نتائج کو. اس اینڈ رزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے پروسیجرز پہ گفتگو ہو سکتی ہے, کہاں پہ اپوزیشن کے کنسرنز ہیں. ٹائم تھوڑا ہے, آپ کہہ رہے ہیں انٹینشن کیا ہے بل کی وہ دیکھنی چاہیے. ازما بخاری صاحبہ کوئکلی اس پہ پلیز جواب دے دیجیے, بالکل ٹائم ختم ہونے والا ہے میرے پاس. دیکھیے یہ اگر جو ہے وہ بلڈوز کر کے اسمبلی کی پروسیڈنگز اور یہ 21 بلوں کی آڑ میں جو ہے اس بل کو پاس کرا لیا جائے گا بغیر مشاورت کے. الیکشن کمیشن نے ابھی 2 دن پہلے بھی اس کے اوپر ہینڈ آؤٹ دیا ہے اور انہوں نے بھی اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ووٹر لسٹوں پہ بھی پرابلم ہے, ابھی بہت سارے اور مسائل ہیں اور اس پہ فٹافٹ جو ہے وہ کیا جلدی کیا ہے جس کو چھپا رہے ہیں, کیا پردہ کے لیے بھی یہ اور کیا ممکن پلان نہیں ہو ہے رہا ابھی جس تک کے لیے جو یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کا جواب سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آئی ہیو ٹو. پھر ازما بخاری صاحبہ, سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ, سینیٹر انوار الحق کاکر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.